बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहेंगे। जो ये बातें की जा रही थी कि पाकिस्तान को अभी तक सिर्फ मुआशी बहरान का सामना है, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान को आइनी, मुआशी और सियासी बहरान, इन तीनों शक्लों में बहरान का सामना है। इस बहरान से किस तरह से निपटा जाएगा? जहाँ तक मईशत की बात है तो मौजूदा हुकूमत ये बात करती रही है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, मगर अब इससे कुछ देर पहले मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने यह फरमाया कि शहबाज हुकूमत अपना खात्मा कर लेगी मगर अवाम के ऊपर बोझ नहीं डालेगी। ये किस तरह से होगा कि मईशत का पहिया चलता रहेगा? इसके ऊपर हारून साहब का तजिया लेंगे। कल इमरान खान साहब मुल्तान में बड़ा अहम जलसा करने वाले हैं, मगर इसके साथ साथ उन्होंने कल के जलसे की सिग्निफिकेंस इससे ज़्यादा क्या बताएंगे कि उन्होंने कहा कि धरने के हवाले से कल कुछ ऐलानात भी वो करेंगे। क्या हो सकता है पाकिस्तान के अंदर आइंदा 24 से 48 घंटों में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? अगर ऐसा है तो उसके हवाले से हारून साहब के पास क्या तजिया, वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। इंडिया के हवाले से भी ख़ास तौर पे हम बात करेंगे प्रोग्राम के आखिर में कि वहाँ पर मुसलमानों के साथ और मुसलमानों की जो मसाजिद है उनके हवाले से किस किस्म के फ़ैसले सामने आ रहे हैं, क्या किया जा रहा है, ये भी आपके सामने रखेंगे। हारून साहब, सुबह तक की बात थी कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, मगर जल्द अज जल्द चंद सवालात। मरियम साहबा कुछ ऐसी चीज़ें फरमा रही हैं, शहबाज अपनी हुकूमत छोड़ देगा मगर अवाम पर बोझ नहीं डालेगा। भतीजे के बारे में बात कर रही, कोई शहबाज नाम का भतीजा है उनका? चचा। अच्छा चचा हैं उनके चचा जान। अच्छा, ये जो अपना होता है ना ज़हनी कैफियत, बहुत सख्त लफ्ज़ मेरे जहन में आया, वो मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा। ये जो ज़हनी कैफियत होती है ना हुक्मरानी में, इसका एक वाक़या आपसे अर्ज़ करता हूँ। अमीन जो है, हारून रशीद का बेटा अमीन, वो अपना कहा जाता है कि बहुत ही ज़हीन आदमी था। अच्छा। और बहुत सखी भी था। चुनाचे रियासत का जो कोई जिसमें रेवेन्यू 90% रेवेन्यू जहाँ से मिल सकता था वो उसे दिया गया था। उसे मिला था 80% तकरीबन, एक रफ अंदाजे लगा सकते हैं ना। और मामून रशीद को मिला था सिर्फ खरासान। ठीक है, तो उसने कहा एक दिन अमीन रशीद ने कहा फौज भेजो और फार करो उसको। हालांकि वो मुआहिदा लिख के उस पर सब लोगों के दस्तखत थे, उनकी वालदा के दस्तखत थे और उस पर अलग वालदा थी, उसकी वालदा के अलग थे, दोनों के दस्तखत थे, उमरा के दस्तखत थे, जनरलों के दस्तखत थे, सब गवर्नरों के दस्तखत थे और सोने की नलकियों में वो मुआहिदा खाना काबा में रखा गया था। अब उसने कहा कि उसको किसी ने कहा कि न करो, उसने कहा कि एक बयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, दो बादशाह नहीं हो सकते किसी सल्तनत का। और नतीजा क्या निकला? आखिरी मंजर ये था कि एक तकिए से अपना बचाव करने की कोशिश कर रहा था, औरतों के कपड़े पहन के एक तकिए गए और रात के तारीकी में दरिया दजला पार करने की कोशिश कर रहा था और उसके पास कोई हथियार नहीं था, जबकि बगदाद के गवैये भी तलवार लटकाए बगैर घरों से बाहर नहीं निकलते थे। ठीक है, ये जब इक़्तिदार की हवस सवार हो जाती है तो आदमी की ज़हनी कैफियत अजीब हो जाती है। यानी वो करी शहबाज, हाँ शहबाज शरीफ हुकूमत, मियाँ शहबाज साहब किस तरह मिले अपने बड़े भाई से? उनके गले नहीं मिले, कंधे पे भी नहीं, कंधे से भी नीचे सर रखा, मुअद्दब मेरे लीडर हैं, कायद हैं। और उन्हीं की भतीजी जो है वो कह रही शहबाज। जरा आप इसी से अंदाजा लगाएं। बाकी ये जो असल जो चीज नोट करने की है उस जलसे में वो ये थी, बे इंतहा चिड़चिड़ापन, बे इंतहा फ्रस्ट्रेशन, बे इंतहा डिप्रेशन। यानी देखिए अच्छे बुरे वक्त आते हैं, वो बुरा वक्त तो इमरान खान पे आया कि उसकी हुकूमत खत्म हो गई। ठीक है, और वो भी मतलब उन्होंने भी कोई मतलब तवाज़ुन का नहीं मुजाहिरा, इत्तेदाल का मुजाहिरा नहीं किया। वो भी इतना बढ़ के कि कोई हद ही नहीं है। ये सारे लोग जो हैं ये ऑब्सेशनल हैं इनके जहन। अच्छा, लेकिन बहरहाल वो रोया तो नहीं ना, ये तो रो रहे हैं। और अगर आप तादाद शुमार करें, वक्त तो नहीं था कि सारी चीज़ें नोट करते, तो कोई ताना ऐसा नहीं है जो दे न दिया हो। ये सांप है, ये डस लेगा। नहीं, सांप नहीं, रियासत पाकिस्तान की आस्तीन में एक सांप है और उस सांप का और उस फितने का नाम इमरान खान है। इसको जिसने भी दूध पिलाया इसने उसको डसा। दो शेर मुझे याद है उस, एक तो मियाँ मोहम्मद बख्श का,
جو پنجابی زبان کا آخری عظیم شاعر ہے. اس کے بعد بہت اچھے شاعر، احمد رائے بڑا شاعر ہے، اور لوگ بھی ہیں، لیکن میاں محمد بخش جو ہیں تو ان کو تو شعر کو شعر ہی نہیں کہتے، بیت کہتے ہیں، اور وہ درس کی طرح پڑھے جاتے ہیں. دیکھو جب شعر مجھے یاد آتا ہے، جب میں پڑھنے لگتا ہوں تو اس وقت بھول جاتا ہوں. وہ ہے آئی جان شکنجے اندر جوں بیلن وچ گنا. جو بیلن وچ گنا. اچھا. آئی جان شکنجے اندر جوں بیلن وچ گنا، رو نو کہہ ہن روے محمد ہن جے روے تمنا. جان اس طرح شکنجے میں آ گئی ہے جس طرح بیلنے میں گنا ہوتا ہے. اب گنے کی رس سے کہو کہ اب ٹھہر سکتا ہے تو ٹھہر جائے. ٹھیک ہے. تو یہ اپنی یہ جو کیفیت ہے نا، یہ شدید فرسٹریشن اور کلک کی فرسٹریشن، یہی والد گرامی میں ہے، یہی چچا میں ہے. چچا کے بال راتوں رات ایسے سفید ہو گئے جیسے شاہ جہاں کے ایک رات میں ممتاز محل کے موت کے بعد ہو گئے تھے اور اس نے تاج محل بنایا. کئی مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کئی بحرانوں کا سامنا ہے شہباز شریف صاحب کو. کس نے کہا تھا ان سے حکومت میں آئیں؟ عوام کے درد نے کہا تھا. خورشید شاہ نے کہا کہ یہ ہم سے واپس لے لیں، ہم پہ احسان ہوگا، ہم پہ احسان ہوگا، ہم پہ احسان ہوگا. ہاں جی. تو یہ اصل میں دیکھیے نا ہوا کیا ہے. حادثہ عجیب ہوا ہے. حادثہ عجیب ہوا ہے یہ کہ ان کا خیال تھا کہ ہم فٹافٹ اپنے سارے مقدمات لپیٹ دیں گے. وہ آج سپریم کورٹ میں بھی اس موضوع پہ گفتگو ہوتی رہی. ٹھیک ہے، بالکل. اور ایک رپورٹ کا حوالہ دیا جاتا رہا کہ ایک جج صاحب نے کہا تھا، احمد سعید صاحب نے، ٹھیک ہے، کہ جو ایڈمنسٹریشن آتی ہے وہ اپنے سارے ریفرنس جو ہے وہ مقدمات ختم کر دیتی ہے، سمیٹ دیتی ہے، اور اس میں سو موٹر. اب ایک تو یہ مصیبتیں تو تھی، اتنا بڑا معیشت کا کرائسس، اور عمران خان جو ہے وہ سر پہ چڑھا ہوا ہے، اور دوسری طرف اس طرح چڑھا ہوا ہے جیسے چینی فوج انڈیا پہ چڑھی ہوئی ہے گولان ویلی پہ. اب دوسری طرف سپریم کورٹ نے سو موٹو لے لیا. اب وہ کہہ رہی بشیر میمن پہ بھی سو موٹو لیں، اس کا بھی اس کا انٹرویو کا بھی بشیر میمن صاحب کا بھی، اور شہزاد اکبر پہ بھی لیں. ہاں. بات یہ ہے کہ سو موٹو ہر چیز پہ نہیں لیا جا سکتا. آپ مقدمہ دائر کر دیں، بشیر میمن صاحب ہی کر دیں، ان کا حق ہے. میں ویسے سمجھتا ہوں بشیر میمن صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ بڑے فیئر آدمی، ان کا رائٹ ہے وہ. اچھا، شہزاد اکبر کے معاملے میں بھی ان کا اعتراض درست ہے. شہزاد اکبر نکما بیکار آدمی تھا، اور یہ آپ کے سامنے میں نے 20 دفعہ کہا ہے بیکار آدمی ہے، اور یہ نظر بھی نہیں آئیں گے. اور آپ کو ایک دن شاہ محمود بھی نظر نہیں آئے گا اگر برا وقت ہے تو. ٹھیک ہے. اچھا. شیخ رشید، یہ کوئی وفات اور نام کی کوئی چیز تو ان لوگوں میں ہے نہیں نا. جینا ورنہ شیخ صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ کر لیا ہے. عمران خان ہے اور اس کے ورکر ہیں، ورکر اس کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، ووٹر اس پہ فدا ہیں. اب تو اس کو کوئی لیڈر کہتا ہی نہیں ہے، اب تو اس کو مرشد کہتے ہیں. اب اس میں روحانی صفات انہیں نظر آ رہی ہیں. کچھ دن میں اس کا چہرہ چاند میں نظر آنے لگے گا. لیکن ہارون صاحب کل ہم نے یہ بات کی تھی، عمران خان صاحب اکیلے کا کریڈٹ نہیں ہے، پوری ٹیم نے سنبھالا ہے. وہ ٹیم نے کنٹریبیوٹ ضرور کیا ہے. وہ ٹیم جو ہے وہ کیپٹن کی وجہ. ایک سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے، اگر ذرا سی اخلاق کی ضرورت ہوتی پہلے دن پٹرول مہنگا کرتے. IMF جب تک یہ پٹرول مہنگا نہیں کریں گے، دیکھیں نا مجبوری ہے نا. پٹرول بنگلہ دیش میں جس بھاؤ پہ ہے، انڈیا میں جس بھاؤ پہ ہے، اس سے کچھ کم پہ کر دیں. اچھا. سوال یہ ہے کہ انڈیا کی اکانومی تو اچھی ہے نا، اچھی ہے نا جی. بنگلہ دیش کی تو بہت اچھی ہے ہمارے مقابلے میں. وہ کیوں پٹرول مہنگا بیچ رہے ہیں؟ بھائی عمران خان نے ایک عارضی ریلیف دیا تھا، ان پہ تنقید بہت بڑھ گئی تھی، دباؤ بہت تھا. کچھ 3-4 مہینے کے لیے ریلیف دیا تھا، لیکن جب ریلیف دیا تھا تو قیمت یہ نہیں تھی. اب قیمت $20-25 غالباً اور بڑھ چکی ہے. میں نے تازہ ترین فگر نہیں دیکھے. اب جب ملک اس کا متحمل ہی نہیں ہے، شاہد خاقان عباسی کہتا ہے، دیکھیں وہ تو کارپوریٹ بزنس کا آدمی ہے، وزیر اعظم رہ چکا ہے، سیریس آدمی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ $100-125 بچتے ہیں، ملین ڈالر، وہ 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. تو ہزاروں برس سے بر صغیر کے لوگ بجلی کے بغیر رہتے آئے ہیں نا. تو اگر 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو، 5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو، ان اوقات میں ہو جس میں گرمی کی شدت نہیں ہوتی، تو ٹھیک ہے. گیس کی بھی بالکل ایک پرپوزل جو ہے وہ ایک طرف سے آئی ہے
کہ صبح 7 سے 10 بجے تک، دوپہر کو جو ہے 12 بجے سے 3 بجے تک، اور رات کو 7 سے 10 بجے تک سردیوں میں یہی اوقات دے دیں دے سردیوں دیں میں بھی یہی تھے. بھائی گیس جو ہے وہ اتنی سستی آپ بیچ رہے ہیں، 1/10 پرائس پہ آپ بیچ رہے ہیں گیس. ٹھیک ہے، ایک منٹ. اکانومی کی حالت خراب، قوت فیصلہ ہے نہیں. اقبال نے کہا تھا وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام، اور یہاں وحدت افکار ہی نہیں ہے، وحدت کردار تو کیا ہے. سارا دن ہم نے پروگرام کی تیاری کی اس بنیاد پر کہ شہباز شریف حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اگلے سال تک رہیں گے. اس کی ڈیٹیلز بھی بتاتا یعنی ہوں مدت پوری کہ کیوں انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اور شام کو لندن سے ایک ٹیلی فون آیا اور یہاں اناؤنسمنٹ ہو گئی. اناؤنسمنٹ 2 وزیر اعظم ہے نا، 2 بادشاہ کیسے ہو سکتے، 2 بادشاہ کیسے ہو سکتے. اسی لیے تو اور 2 وزیر خزانہ ہیں. انہوں نے ایک مضمون انالیسس چھپوایا اسحاق ڈار صاحب نے اپنے ہی وزیر خزانہ کے خلاف، اور اس کا ثبوت ہے، اس کا ثبوت یہ کہ اس کو خود ٹویٹ کیا کہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے فائنانس کا، اور واقعی پتہ تو اس کو نہیں ہے. تو پھر آپ آ جائیں نا، پھر اس کو بنایا کیوں ہے. اچھا، اب مولانا صاحب اور زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ پٹرول نہ مہنگا کرو. ٹھیک ہے، پٹرول نہ مہنگا کرو. او بھائی مہنگا کیسے نہیں کریں گے، کہاں سے حکومت نوٹ چھاپیں گے نا، اس سے مہنگائی بڑھے گی. میں بتاتی ہوں آپ کو. اسحاق ڈار صاحب نے یہ بات کی. پہلی بات تو یہ وہ پاکستان اس لیے نہیں آ رہے، ان کے میڈیکل ایشوز ہیں. سیکنڈلی انہوں نے یہ بات کی ہے، وہ ڈاکٹر آپ کا پڑوسی ہے جو میں تو اسحاق ڈار صاحب کی بات آپ کو بتا رہی ہوں جو انہوں نے بتائی ہے. اسحاق ڈار صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اپنی مدت پوری کریں گے، مگر ہم قیمتیں اس لیے نہیں بڑھائیں گے کیونکہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو اضافی بوجھ ہے قیمتوں کا وہ صوبے اور وفاق مل کر اٹھائیں گے، عوام کے اوپر نہیں آئے گا. نہایت ہی سطحی مذکر خیز بات ہے، ناقابل عمل. اچھا، یہ ہم پہلے کر چکے ہیں. کب کر چکے ہیں؟ کب؟ جنرل مشرف کے دور میں. ابھی تو $108-9 پہ ہے نا، $200 پہ گیا تھا پٹرول، $200 فی بیرل پہ. اچھا، اور آخری سال 1.5 سال حکومت اپنے خزانے سے پیسے ڈالتی رہی، پھر 3 سال معیشت سنبھل نہیں سکی تھی. پھر جب الیکشن ہوئے اور نئی حکومتیں بنی، یعنی جناب نواز شریف صاحب تشریف لائے، ہاں جی، اپنا زرداری صاحب تشریف لائے، محترمہ شہادت بات، تو وہ خود اپنا نہیں سوری میں کنفیوز کر گیا. یعنی وہ جو نہیں بڑھائی، تو پھر یہ پرویز علیہ کی شاید حکومت آئی تھی. میں تھوڑی دیر سوچتا ہوں، میرے ذہن میں آ جائے گا، ابھی کچھ دیر میں کلیئر کرتا ہوں. کئی سال پھر اس کا وبال برداشت کرنا پڑا تھا. فیصلہ اپنے وقت پہ ہوتا ہے. جو فیصلہ اپنے وقت، جو مکہ جنگ کے بعد یاد آئے نا، وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. بات یہ ہے کہ ملک اس طرح چل سکتا ہی نہیں ہے. کوئی ایک فیصلہ کرنے والا نہیں. نواز شریف صاحب فیصلہ کرتے ہیں، مولوی صاحب کے اپنے مطالبات ہیں، زرداری صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں سمجھا دیا ایسے کہتے ہیں جیسے ہیڈ ماسٹر صاحب یا کسی نالائق بچے کے بارے میں سمجھا دیا ہے. فکرہ کہنے کے فوراً بعد انہیں خیال. اچھا، ایک اور لیڈر پیدا ہو گیا، بلاول بھٹو. وہ اس کے سامنے ایسے کھڑا جیسے نماز پڑھ رہا ہو، بڑے مؤدبانہ انداز میں، اور اس پہ حمایت کر دی ہے اپنا یوکرین ایشو کے اوپر. اچھا، ٹھیک ہے. اور تعلقہ اور دہشت گردی میں تعاون کریں گے. دہشت گردی میں تعاون کا مطلب کیا ہے؟ افغانستان کے طالبان کے خلاف تعاون کریں گے. کر سکتے ہی نہیں آپ، پاسبل ہی نہیں ہے. اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے، ابھی تک مولانا فضل الرحمان نے تردید نہیں کی، مجھے امید ہے وہ کر دیں گے. ویسے ان سے منسوب کر کے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو مان لیا جائے. ابھی تک یہ منسوب ہے. اچھا چلیے، ان کو تو چھوڑ دیجئے، ان کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کہنے. میرا خیال ہے وہ نہیں چاہیے. لیکن اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ان حالات میں چھیڑ دی گئی ہے. لوگ وہاں گئے ہیں اور وہ لوگ نہایت پر اعتماد نظر آ رہے ہیں. کسی نے تو ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے نا، جو وہ اتنے اعتماد کے ساتھ صاحب تھے. میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ بائی اینڈ لارج جو ٹھیک آدمی ہیں، تو انہوں نے ایک زمانے میں گیت گانا شروع کیا کہ مان لیا جائے. اچھا، تو میں نے کہا آپ کو کس نے کہا ہے؟ کس کے اشارے پہ کر رہے ہیں آپ؟ اس کے بعد انہوں نے مجھے بڑے میسج بھیجے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں.
میں نے کہا میں ایسے موقع پہ بات نہیں کرتا کبھی کسی کے ساتھ، میں نے ایک بات کہہ دی ہے، آپ اس کی تردید کریں، چنانچہ انہوں نے تردید کرنی پڑی۔ بھائی اسرائیل سے آپ کو کیا لینا ہے؟ اسرائیل سے کیا لینا ہے؟ سایہ ابر گریزوں سے مجھے کیا لینا؟ ریگ زاروں میں بگولوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ قائد اعظم کی پالیسی کیا تھی؟ اچھا کوئی عقل و فہم نام کی کوئی چیز ہے؟ اسرائیل، آپ کے حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تھا جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ڈرتے رہو، اس کے معاملے میں یعنی محتاط رہو۔ آپ کا اسرائیل کے ساتھ رشتہ آپ کو ٹیکنالوجی دے گا، سبحان اللہ، اور اسرائیل کی ٹیکنالوجی کیا آپ نے اپنے ادارے ریسرچ کے برباد کر لیے، سائنسدانوں کو انسینٹیو آپ دیتے نہیں ہیں۔ کیا کیا ہے جی؟ ابھی پھر وہی کام شروع کر دیا 56 کمپنیوں والا، سروس رولز ہی معطل کر دیا۔ جی ایسا ہی ہے، احتساب ہو ہی نہیں سکتا، 40-45 آدمیوں کو 22ویں گریڈ میں ترقی دے دی۔ ایسا ہی آپ کے پاس ان افسروں کے لیے پیسہ ہے، آپ کے پاس سائنسدانوں کے لیے پیسہ نہیں ہے؟ سائنسدان نہایت معمولی تنخواہوں پہ کام کر رہے ہیں اور ریسرچ کے لیے بجٹ نہیں ہے۔ اور یہ جو ہے ایگریکلچر ریسرچ کونسل، یہ آپ نے دیکھی ہے جگہ؟ جی میں دیکھی ہوئی ہے، سینکڑوں ایکڑ پر پھیلی ہوئی، کیا خوبصورت شاندار جگہ ہے۔ جب تک ڈاکٹر ظفر الطاف سے یہاں کچھ کام ہوتا تھا، کام تو سائنسدان کرتے تھے لیکن وہ انکریج تو کرتے تھے نا۔ اب کیا ہے؟ اب یہ تجویز آئی تھی کچھ عرصہ پہلے، اس کی کالونی بنا دے، ہر جگہ کالونی بنانی ہے، مکان بنانے ہیں، پلاٹ بنانے ہیں۔ ٹھیک ہے بالکل ان کا بس نہیں چلتا، فیصل مسجد کے بھی پلاٹ بنا دیں کچھ لوگ کا، اگر بس چلے، بادشاہی مسجد لاہور کا بھی بنا دیں، پلازہ کھڑا کر دیں وہاں پہ۔ بھائی کوئی کوہین ہی نہیں ہے، ایک مشین کے بہت سے پرزے ہوتے ہیں۔ حکومت جو ہے ایک بہت پھیلی ہوئی چیز ہے نا، صرف محکمہ ریلوے کو آپ دیکھیں تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں کہ اس میں کتنے بے شمار اداروں سے مل کے ریلوے کا محکمہ بنتا ہے۔ اس کو چلاتے رہے نا انگریز۔ یہ جنرل ضیاء الحق کے دور تک ریلوے پروفٹ میں جاتی رہی ہے نا، یہ پروفٹ میں تھی نا۔ جی پھر کیا ہوا؟ دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں تھی نا پی آئی اے۔ درست۔ ہماری سٹیل مل جو ہے یہ پروفٹ میں رہی ہے نا، طویل عرصے تک پروفٹ میں رہی ہے۔ کچھ کرنا چاہیں تو اپنی ترجیحات کی بات ہے نا۔ ذاتی خود غرض لوگ ہیں، ذاتی مفاد۔ وہ ابھی کیا فرما رہے تھے حمزہ صاحب ٹیلی ویژن پہ؟ آٹا سستا ہو گیا نا۔ کہاں سستا ہو گیا؟ کمال ہے بھائی، 1%، 1.5%، 2%، میکسیمم 3% لوگ یوٹیلیٹی، چلیے 4% یوٹیلیٹی اسٹور سے آٹا لے لیں گے، ہاں باقی تو پھر عام بازار 95% کہاں سے لیں گے؟ آپ کو پتا گندم کی پرائس کیا ہو گئی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں؟ آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا 3300، کل 3300 روپے تھی، آج 3400 روپے ہے، اور انداز یہ 4000 روپے ہو جائے گی۔ اور ابھی یہ جیسے ہم گیس کا عمران خان صاحب کے زمانے میں چیختے تھے نا، او گیس کا کنٹریکٹ کر لو، سستی ہوئی ہے، کرونا پھیلا ہوا ہے، نہیں کیا نا؟ نہیں کیا، وقت پہ نہیں کیا۔ وہ جو دو تھے مسخرے جو چلے گئے، پتہ نہیں ندیم تھا ایک، پتہ نہیں کون تھا، ابھی گندم خریدنے میں یہ اتنی دیر لگائیں گے کہ 4000 روپے کی ہو جائے گی۔ وہ تو گندم کا بھی الزام لگا رہے تھے، گندم کا الزام لگا رہا ہے کہ پیداوار کبھی بہت گندم بھائی ہیٹ ویو آئی ہے، دانا چھوٹا ہے۔ ایک تو آپ نے کبھی زراعت پہ ان کی حکومت نے توجہ ہی نہیں دی۔ بات یہ ہے، کل میں نے آپ کو بتایا تھا، میں دہراتا ہوں، بغیر کھاد کے یعنی قدرتی کھاد کے ساتھ 50 من گندم حاصل کی جا سکتی ہے فی ایکڑ۔ ہم لے رہے ہیں کوئی 23، 24، 25 من کھاد ڈال کے، اور بغیر کھاد کے جو گندم ہے اس کی قیمت آج میں نے پتہ کی ہے $580 ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں۔ اور یہ جو عام گندم ہے جو 99% دنیا میں یہی ہوتی ہے، اس کی قیمت ہے $280، یعنی 115% زیادہ قیمت پہ آپ 2، 3، 4 بلین ٹن بیچ سکتے ہیں۔ افغانستان تو آپ کا درد سر ہے ہی، ظاہر ہے مجبوری ہے، اللہ یہ کہ وہاں کوئی زراعت گرو کر جائے، کبھی امن قائم ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حکومت نہیں چل سکتی، پھر بھی یہ کمپنی نہیں چل سکتی، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں مدت ایک دیکھیں نا، وہ تو محترمہ نے تردید کر دی، اور تردید بھی کس ٹھاٹ سے کی ہے جی؟ شہباز حکومت، شہباز، ہاں جی، ہم بھی کہتے ہیں، کم از کم شہباز شریف تو کہتے ہیں یا وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعظم کا درجہ تو دیتے ہیں۔ اب وہ جو ہے نا جی، وہ کلیجے میں ان کے سانپ لوٹ رہا ہے کہ مجھے بننا تھا وزیر اعظم۔ تو یہ کیا وزیر اعظم کے آپ کو پتا کتنے امیدوار ہیں؟
شریف فیملی میں یا اوور آل آپ بات کر رہے ہیں؟ صرف نون لیگ میں کتنے ہیں؟ 3 غالباً. مریم نواز، ان کے والد صاحب، عباسی صاحب بھی تو ان ہیں. کے چچا عباسی صاحب، ٹھیک ہے، خواجہ صاحب. خواجہ صاحب بھی اس دوڑ میں شامل ہیں. نہیں، میں کوئی کوشش نہیں کر رہے کہ اگر عنایت خسروانہ ہو تو ایکسیپٹ کریں گے، مہربانی ہو، فراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، کسے نہیں ہے تمنائے سروری، لیکن خراج کی جو گدا ہو وہ سروری کیا. وہ ایک بڑا دانا آدمی ہو گزرا ہے تاریخ میں، یزید کی اولاد، ذرا اندازہ لگائیے، تھا یزید کی اولاد سے. اس نے 6 مہینے حکومت کی. ایک دن اس نے کہا او بھائی صاحب ایک اپنا کاروبار سنبھالو، یہ کیا بےہودہ کام ہے، خلق خدا پہ ظلم ہو رہا ہے. ہم یہاں بیٹھے جناب اپنا عشر و عشرت کر رہے ہیں، دسترخوان پہ بیٹھے ہیں اور خوش آمدی ہمارے گھر. میں نہیں کرتا حکومت. ایک دفعہ صلاح الدین ایوبی نے بھی کہہ دیا تھا. وہ واقعہ بڑا کمال کا عجیب واقعہ ہے. اس کا بڑی اگر مستند ترین بایوگرافیز ہیں اس میں سے ایک صلاح الدین ایوبی کی. چلو بریک سے واپس آ کے میں اس کے اوپر بات کروں. ایک منٹ اس کو ختم کر لیں. بریک کوئی اتنی ضروری نہیں ہے، 1 منٹ بعد بھی ہو سکتی ہے. ایک دن صلاح الدین نے لرزتے ہوئے بحری جہاز پہ عرشے پہ نمودار ہوا اور کہا میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں حکومت چھوڑ دوں گا اور ایک لشکر بناؤں گا اور زمین کے آخری کونے تک مسلمانوں کے دشمنوں کا پیچھے کروں گا. اور جہاز لرز رہا تھا، لوگوں کے چہرے پیلے پڑے ہوئے تھے. انہوں نے پوچھا کیوں؟ اس کے ٹیچر بھی تھے، وہ جو اس کا بایوگرافر ہے اس کا ٹیچر بھی تھا فقہ میں، فقہ. اس نے کیوں؟ اس نے کہا کاروبار حکومت میں وقت بڑا ضائع ہوتا ہے. اور یہ واقعہ ہے، وقت بہت ضائع ہوتا ہے، ہر وقت خوش آمدی ارد گرد، ہر وقت کنفیوز کرنے والے. لیکن اس کی کشش ایسی ہے کہ سبھی کو کھینچتی ہے. اس کی کشش ایسی ہے، کھینچتی نہیں ہے، برباد کر کے رکھ دیتی. کیا خوبصورت آپ نے بات کر دی، برباد کر دیتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے ہم واپس آئیں گے تو ہارون صاحب سے جانیں گے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کو لے کر بہت ساری چیمگوئیاں ہو رہی ہیں، ان میں کتنی صداقت ہے اور کیا واقعی 24 سے 48 گھنٹے میں کوئی بہت بڑی خبر سامنے آنے والی، اس کے اوپر ہارون صاحب سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، معیشت کو سنبھالنے کے لیے کچھ آئٹمس کو پاکستان کے اندر بین کیا ہے اس گورنمنٹ نے. کون سے آئٹم ہے ذرا پڑھیں ذرا. موبائل فونز، ہوم اپلائنسز، فروٹ، ڈرائی فروٹ، کراکری، پرائیویٹ ویپنز، شوز، ہیڈ فونز، ساسز، کیچپ، ونڈو فریمز، ٹریولنگ بیگز، سینیٹری ویئر، فش اینڈ فروزن فش، کارپیٹ اینڈ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں. بہت اچھے کیا، بہت اچھا کیا، ویل ڈن. اس سے پہلے کرنا چاہیے. سبھی جو بین کی سب اچھا کیا. مستقل طور پہ یہ بین نہیں ہوتے. یہ بین دیکھیں نا، یہ ہم ایک صارف معاشرہ ہیں. ہم، آپ کو پتہ ہے پاکستانی روئے زمین پر دنیا میں، ساری دنیا میں سب سے کم بچت کرنے والی قوم ہے. پورے روئے زمین پہ یہ جو 192 ممالک ہیں یا 200 ہیں، سب سے کم بچت کرنے والی قوم. کیا ہم عیاش پسند لوگ ہیں؟ ہاں، ہم راحت پسند لوگ ہیں، مغلوں کے وارث ہیں. ہمیں آزادی ملی اچانک صدیوں کے بعد. ہمارے اندر ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے شادیوں پہ. میرا ایک دوست ہے، اس نے کہا کہ کوئی جاب مجھے ڈھونڈے. نہایت لائق آدمی، نہایت نفیس آدمی اور نہایت قابل اعتماد آدمی. اچھا. کئی کتابوں کا مصنف، ذمہ دار. کوئی جاب، میں بڑا حیران ہوا کہ ان کو کیا جاب کی ضرورت پڑ گئی. کئی سو ایکڑ زمین، کئی سو نہیں تو 100 ایکڑ تو ہوگی، 70-80 ایکڑ تو ہوگی. کہنے لگے شادی میں بہت پیسہ خرچ ہو گیا. صاحبزادے میں کتنے؟ ان کا 1 کروڑ روپے. شادی پر 1 کروڑ روپے؟ ہاں کیوں بھائی، آپ تو پڑھے لکھے نفیس آدمی ہیں اور کوئی رسم و رواج دنیا کے اس طرح سے وہ نہیں ہیں، شکنجے میں نہیں ہیں ذہنی طور پہ. اچھا. تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیے کچھ چیزیں تو ہمیشہ کے لیے بند ہونی چاہیے. جیسے کہ بہت قیمتی گاڑیاں مثلا کیا کر رہی ہیں، ہمیشہ کے لیے مراد ہے جب اکانومی بہت اچھی ہو جائے کھول دیں، تب بین ختم ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے. پاکستان میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ انڈیا میں جب باہر سے گاڑی لانے کی اجازت ہی نہیں تھی ایکسیپشن کے سوا، تو پاکستان میں اس وقت بھی انڈین اخبارات لکھتے تھے کہ ہم وہاں جاتے ہیں، جرنلسٹ یہاں آتے تھے یا سیاح آتے تھے، ٹورسٹ آتے تھے، کہ پاکستان میں تو ایسی ایسی عظیم الشان گاڑیاں ہیں.
سارا پیسہ ہم کس چیز پہ لگاتے ہیں؟ خاندان کس چیز پہ خرچ کرتا ہے؟ شادی بیاہ پہ، مکان پہ، اور لباس ایسے ایسے مہنگے. ایک جرنلسٹ ہیں، وہ اس دنیا میں نہیں رہے، وہ سوٹ کا جو کپڑا خریدتے تھے وہ 25 سے 30 ہزار روپے کا ہوتا تھا، 10,000 روپے اس کی سلائی دیتے تھے. ٹھیک ہے، اب ذرا سیاست کے چلے جاتے ہیں. یہی سماجی پہلو بہت اہم ہے نا. نہیں بالکل ٹھیک بات ہے، جو چیزیں بیان ہوئی ہیں اس سے بڑا اچھا کیا، بہت اچھا کیا. ہارون صاحب سپورٹ کریں، اور اگر یہ پیٹرول مہنگا کریں سب سے زیادہ میں نے سپورٹ کروں گا. اس لیے کہ دیکھیے جب قربانی دینی ہوتی ہے اس کی راشننگ بھی ایون کریں. ایک تجویز ہے کیٹیگرائز کر دیا جائے، موٹر سائیکل کے لیے الگ پرائس ہے. یہ ایکسپرٹس کا کام ہے، ہم ان ڈیٹیلز میں نہیں جا سکتے. پیٹرول جو ہے اس کی قیمت بڑھانی چاہیے، اور اگر نہیں بڑھائیں گے کوئی نہ کوئی کرائسس ہو جائے گا. ہو سکتا ہے ایک شام یہاں ہم آئیں اور پروگرام کر رہے ہیں اور درمیان میں خبر ہے کہ حکومت جا چکی ہے. ٹھیک ہے، چلیے حکومت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہارون صاحب، حکومت سوچ کیا رہی ہے؟ عمران خان صاحب کو لے کے چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ یہ کر دیں گے، وہ ہو جائے گا، ایسا ہوگا، لوگ ہیں. یہ چاہتے کیا ہیں یہ میں بتا، اور یہ حکومت کیا کرے گی؟ کر سکیں گے یہ نہیں، یہ چاہتے کیا ہیں اس کو نظر بند کر دیں. بنی گالہ میں ان کے گھر میں، ان کے گھر میں نظر بند کر دیں. اس نے بھی بندوبست کر لیا ہے. کیا بندوبست کیا؟ اس کی چھتیں ویسے ہی اونچی ہیں، وہاں گرمی ویسے کم ہوتی ہے، گرمی وہ برداشت بھی کر سکتا ہے. وہ جنریٹر وغیرہ اور وہ انٹرنیٹ کا بھی کوئی متبادل بندوبست کر لیا ہے. اچھا. اور 2000 آدمی، 2000 آدمی نہیں، 2000 جاں باز خیمہ بستی لگی ہوئی ہے پوری، وہ وہاں پہنچ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ کیا کریں گے؟ یہ کریں گے اگر سختی تو وہ آپ کو پتہ ہے اللہ کا فضل و کرم کہ خان صاحب فساد میں تو بہت خوش ہوتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں مقابلہ ہو، لڑائی جھگڑا ہو، کوئی صاحب کی کشمکش ہو، اسی میں تو وہ آسودگی محسوس کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں تھا کہ میں اپوزیشن میں بڑا خطرناک ہوں گا. اچھا، اوپر سے سپورٹ کا یہ عالم ہے کہ اب انہیں لوگ لیڈر ہی نہیں کہتے، مرشد کہتے ہیں. لاکھوں آدمی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھنے کے لیے تیار ہیں خان صاحب کے لیے. یہ کہاں کی دانائی ہے کہ حکومت بھی یہ سخت رویہ اختیار کر لے، وہ بھی سخت رویہ، وہ بھی اتنا سخت رویہ انہیں اختیار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ گرمی میں یہاں لوگ آ جائیں، وہ جب گرمی پڑے گی تو اور فرسٹریشن کا شکار ہوں گے. ملتان کے پھر ان کا جو پلان ہے وہ ایک بہت لائق آدمی بنا رہا ہے. ایک دو نواز شریف صاحب وہ ویسے چڑے ہوئے ہیں، ڈپریشن میں ہیں، غصے میں ہیں، صدمے میں ہیں. ایک جناب ذمہ داری کس کو سونپ رہے ہیں ایگزیکیوشن کی؟ رانا ثناء اللہ صاحب کو. تو جب یہ خدا نہ خواستہ کوئی لاشیں گر گئیں یا کوئی لوگ بے ہوش ہو گئے، اللہ نہ کرے، ہاں جی، تو میرا اندازہ ویسے یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مداخلت کرے گا اور انہیں سمجھائے گا. بات چیت ویسے جاری ہے، درمیانی راستہ نکلنے کا آپشن ہے ابھی. لیکن یہ عمران خان کہتا ہے میں ان پہ اعتبار کیسے کروں، میرے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے. اچھا، دونوں طرف سے آپ اتنی تلخی پیدا کر لیں. دیکھو اس نے جب اپنا ریگن نے اقتدار سنبھالا تو اسے اس نے خط لکھا تھا پریزیڈنٹ نکسن نے، ون آف دی گریٹ اسٹیٹس مین، اپنے دشمن کے لیے بھاگنے کا ایک راستہ، اپنے حریف کے لیے بھاگنے کا ایک راستہ خالی رکھنا. ہمیشہ خالی رکھو راستہ. ایک راستہ رکھنا چاہیے. بلی کو بھی اگر آپ کوئی راستہ نہیں دیں گے وہ آپ کی آنکھوں پہ حملہ کرے. وہ نوچتی آنکھیں، بالکل صحیح بات ہے. یہ بڑی کوئی دانائی کا مظاہرہ، کوئی بھی نہیں ان میں سے دانائی کا مظاہرہ کر رہا، کوئی بھی، وہ بھی نہیں جن کا نام نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. ہارون صاحب، کل الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی، کل بروز جمعہ الیکشن کمیشن کی طرف سے منہر فراقین کے حوالے سے فیصلہ سنایا جائے گا. کل شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ بھی قوم سے خطاب کریں گے. کل ملتان میں بھی جلسہ ہے. کل دھرنے کے حوالے سے خان صاحب بتائیں گے ہوگا کیا پاکستان کی تاریخ میں. الیکشن کمیشن سے تو اب بظاہر تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن الیکشن کمیشن کا جب ذکر آتا ہے تو یہ ملال کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان سے خیر کی کوئی امید نہیں ہے. یہ بہت پہلے فیصلہ انہیں کرنا چاہیے تھا، عدالت کو بھی بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. یہ کرائسس ہی نہ ہوتا جس میں آج ہم گرفتار ہیں. 5.97 6% کی شرح سے ترقی ہو رہی ہو، جب انڈسٹری میں 7.5% ایوریج ترقی ہو رہی نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی، ایگریکلچر میں بھی تقریباً یہی ہے ریشو. یعنی اس میں 5% سے لے کے 19% تک، مکئی 19% ہے، گنے کی بہت زیادہ ہوئی ہے.
گندم تو یہ ہیٹ ویو کی وجہ سے اس دفعہ خراب ہوئی ہے، ورنہ معمولی فرق ہوتا، ٹھیک ہے، اور انسینٹو بھی نہیں دیتے، اور کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. میں آج پھر دہراتا ہوں، کوئی سسٹم ہی نہیں. آپ اس کے اخراجات کاشت کے کم کر سکتے ہیں، آپ نے کبھی اس میں پلاننگ کی ہی نہیں. ٹھیک. اچھا بیج، لیزر لیولنگ، پانی کا صحیح استعمال اور بر وقت کھاد، اور جناب اس کی بر وقت یہ بوری فراہم کرنے میں 3 سال، میری جو تھوڑی سی زمین ہے، 3 سال میں 200 روپے کم پہ گندم بیچتا رہا ہوں، اس لیے کہ بوری دینے کے لیے بوری کے لیے رشوتیں دینی پڑتی تھی، بوریوں کے لیے، جو ہم نہیں دیتے تھے. اچھا. نون لیگ کے لوگوں کو یا رشوت دینے والوں کو یا سفارشوں کو عمران خان کا دور آیا تو بوریاں عام ملنے لگی. نون لیگ کیا بات کر رہے ہیں؟ نون لیگ کوئی بڑا اعلان کر سکتی ہے؟ کیا بڑا اعلان کر سکتے؟ کوئی بھی وہ اعلان کرے، اس پہ عمل کیسے کریں گے؟ وہ ہمارے محلے میں ایک بڑے میاں رہتے تھے، وہ کہتے تھے میں فوج میں رہا ہوں. وہ میں نے ایک دوسرے بزرگ سے پوچھا یہ فوج میں رہے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار میں؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ اس وقت فوج میں شامل ہوئے تھے جب جو آدمی اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو سکتا تھا اسے بھرتی کر لیا جاتا تھا. بات یہ ہے کہ قوت نافذہ ہی نہیں ہے، اندر اختلاف ہے، رٹ آپ کی رہی نہیں، بالکل نہیں ہے. وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم پہ دونوں پہ منی لانڈرنگ کا الزام ہے اور اس کے ثبوت موجود ہیں، ٹھیک ہے، سب کچھ. تو پھر کیا ہے؟ اور بھائی صاحب ان کی بات مانتے نہیں. ان کو اسٹیبلشمنٹ سے بھی معاملہ کرنا ہے، ان کو بڑے بھائی صاحب کی بھی بات ماننی ہے، ان کو زرداری صاحب کو بھی خوش رکھنا ہے، مولانا صاحب کو خوش رکھنا کوئی آسان کام ہے؟ سنا ایک دفعہ بے نظیر نے کہا تھا تنگ آ کے کہ بھائی ایک ہی صورت رہ گئی ہے، ان کو خزانے کی چابی دے دیں. چلیں نگران وزیر اعظم کے حوالے سے ہارون صاحب ایک آخری سوال، پھر بریک پر جائیں گے. بہت ساری باتیں، سیریس ایکسرسائز ہو رہی ہے، یہ متبادل منصوبہ. حفیظ شیخ صاحب کے علاوہ اے منصوبہ ہے، بی منصوبہ ہے، سی منصوبہ. عمران خان صاحب کو بھی یقین دلایا جا رہا ہے کہ ستمبر اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے. اچھا. لیکن وہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے. حفیظ شیخ صاحب گارنٹیز مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. حفیظ شیخ صاحب ہی نمبر 1 ہے، مطلب جن کے ناموں پہ غور کیا. اگر اس منصوبے پہ عمل ہوا، بھائی پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ سب لوگ کنفیوز ہیں، کوئی کلیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اصل میں زندگی میں ہوتا کیا ہے، آپ کو پرائرٹی فکس کرنی ہوتی ہے نا. زندگی میں سب سے اہم چیز پرائرٹی ہوتی ہے نا. وہ قوت فیصلہ کسی کے اندر ہے ہی نہیں، کوئی ذمہ داری لینا ہی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے. ویسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ابھی سے کچھ دیر پہلے یہ کلیئر کر دیا کہ فوج کا اس سے تعلق نہیں ہے، جو بھی نگران وزیر اعظم آئے گا وہ آئینی طریقے سے آئے گا. بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، یہیں سے گفتگو آگے بڑھے گی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، بریک پر جانے سے پہلے جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے میں نے بات کی تھی وہ ہماری بات ختم ہوگی، مگر انڈیا کے حوالے سے بھی کچھ بات کرنا مجھے باقی ہے. یاسین ملک صاحب کے حوالے سے بہت بڑی خبر آئی ہے، 25 مئی کی تاریخ ہے، فرد جرم ان کے اوپر عائد کی جائے گی. دیکھیے، ایک طرف تو ایک طوفان بدتمیزی ہے جس پہ خود انڈیا میں جو کوئی معقول لوگ ہیں وہ رو رہے ہیں. احتجاج نہیں کر رہے، صرف احتجاج بھی کر رہے ہیں، رو بھی رہے. روح رتی رائے تو بہت عرصے سے کر رہی تھی، پراوین سوامی کر رہا ہے، اشوک سوائیں کر رہا ہے، بہت سے لوگ کر رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں اس معاشرے کے ساتھ. یہ تو اس کو تو نہرو اور گاندھی نے جوڑ ہی سیکولرزم پہ رکھا تھا. نرمی کی وجہ سے مختلف قومیں اس میں ان کے لیے سپیس تھی، سکھوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، بدھ مت کے ماننے والوں کے لیے بے شمار کلچر ہیں، سینکڑوں زبانیں ہیں. اب تازہ ترین شوشہ یہ ہے کہ بادشاہی مسجد جو ہے دلی کی، اچھا، اس کی تہ میں مورتیاں جو ہیں وہ اورنگزیب نے رکھی تھی. اورنگزیب نے اس کے لیے ایک بڑا سخت برا لفظ استعمال کرتے ہیں ڈاکٹر شہاب چڈل صاحب. اورنگزیب کے زمانے میں تو یہ مسجد بنی نہیں ہے، یہ تو شاہ جہاں نے بنائی تھی. شہر کا نقشہ شاہ جہاں نے بنایا اور اس میں مدتوں کام ہوتا رہا. اچھا. اور یہ پوری کہانی ہے، کبھی آپ کو بتاؤں گا. اور یہ اس کو کہا ہی شاہ جہانی مسجد جاتا تھا، بعد میں شاہی مسجد کہا جانے لگا. ٹھیک ہے. یہ ایک پلانڈ سٹی تھا اس زمانے کی ضرورتوں کے مطابق. اس وقت تو ہوائی جہاز نہیں تھے، تو شہر جو ہے وہ قلعہ نما بنائے جاتے تھے، دیواریں بنائی جاتی تھی، شہر کی فصیل ہوتی تھی. تو اورنگزیب نے تو بنائی نہیں ہے. دوسرا کہ اورنگزیب پاگل تھا کہ مورتیوں اس میں دفن کرتا. رعایا تو 80% غیر مسلم تھی.
80 نہیں تو 70%. تو مورتیاں دفن کر کے ان کو پرووک کرتا. اگر مغلوں نے 300 سال حکومت کی تو کس لیے کی, کس طرح کی؟ نرمی کرتے تھے تو کی نا. صحیح. ٹھیک ہے. تو وہ مورتیاں دفن کر ہر تھوڑے دن کے بعد کوئی مسجد وہ تلاش کر لیتے ہیں کہ یہاں پہلے مندر تھا. اب قطب مینار پہ بھی یہ مسئلہ ہے, فلاں پہ بھی مسئلہ. دوسری طرف پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں بلا استثناء, خاص طور پہ حکومت, زیادہ ذمہ داری حکومت کے اوپر. کل وزارت خارجہ نے بیان جاری کیا ہے اتنے دنوں کے بعد, بھائی اس وقت وہ کشمیر کا اہم ترین لیڈر ہے, یاسین ملک. اس کی ساری زندگی جدوجہد میں گزری ہے, غریب آدمی ہے, اور ہر طرح کا دکھ اس نے سہا ہے, اور جو چیز صحیح سمجھی ہے اس پہ بات کی ہے. اس کو یا پھانسی دے دیں گے یا عمر قید کی سزا دے دیں گے. اچھا, یہ سارے آپس میں اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں, صبح سے شام تک سپیچ رائٹر سے پوچھتے ہیں کوئی اچھا سا تانا بتاؤ جو دیا جا سکے, دیا جا سکے, پھپتی کسی جا سکے, ضلع جگت جس کو آپ جگت کہنے لگے ہیں جی, جگت ہو سکے, تحقیر ہو سکے, تذلیل ہو سکے. کشمیر کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے. وہ پاکستان کو بچایا کس نے؟ کشمیریوں نے. 1 ملین آرمی انگیج آلموسٹ انہوں نے کر رکھی, اور اتنا نفسیاتی دباؤ انڈیا پہ ڈال دیا. پھر چین نے, آپ چین کو بھی بھول گئے, آپ کو اس کو اعتماد میں نہیں لیا. جب یوکرین وغیرہ کے معاملے پہ آپ اپنی رائے بدلی اور آپ نے ان سے کوئی مشورہ نہیں کیا, اور آپ کشمیریوں کو بھی بھول گئے. احسان فراموش کا کیا انجام ہوتا ہے؟ قانونی ماہرین کے مطابق جو الزامات جن دفعات کے تحت یاسین ملک صاحب کو گرفتار کیا ہوا ہے, اس کے حساب سے ان کو عمر قید ہو سکتی, زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے. بات یہ ہے سزا ہی اس کو کس بات کی دی جا رہی ہے؟ بھائی کشمیریوں میں آج ان کی رائے شماری کرا لیں, استصواب رائے کرا لیں, تو 90% کشمیری جو ہیں وہ انڈیا سے علیحدگی چاہتے ہیں, اور آزادی کی جدوجہد جو ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت وہ کسی بھی قوم کا حق ہے. دارفر آزاد ہوا, تیمور وہ انڈونیشیا سے الگ ہوا, آزاد ہوا. دنیا میں کتنے ملک پچھلی 1 صدی میں آزاد ہوئے ہیں, تو کشمیریوں کو یہ حق کیوں نہیں ہے؟ پھر وہ جس سے چاہیں معاہدہ کر لیں اپنے دفاع کے لیے, پاکستان سے کرنا چاہیں پاکستان سے کر لیں, انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیں انڈیپینڈنٹ رہیں. وہ تو پھر وہ, اور پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے فار یور کائنڈ انفارمیشن کہ جب کشمیر آزاد ہو جائے گا تو وہ ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے, ان کی شرائط ہوگی, وہ باقی صوبوں کی طرح ایک صوبہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اور وہ کشمیر کو نہیں روک سکتے. دیکھیے عوامی تحریکیں 10 سال گزر جائیں, 50 70 100 برس, 125 برس, ایک دن الجزائر آزاد ہوا تھا نا 130 سال کے بعد, ایک دن چچنیا کو آزاد ہونا ہے, ایک دن فلسطین کو بھی آزاد ہونا ہے, ایک دن کشمیر کو بھی آزاد ہونا ہے. دائمی طور پر یہ ایک اصول ہے تاریخی, اقلیت اکثریت پر تا دیر حکومت نہیں کرتی. صحیح, ٹھیک ہے. آخری 1 منٹ ہے ارون صاحب. پرویز الہی صاحب نے بڑا اہم انٹرویو دیا ہے, چاہے مختصر ہی صحیح. انہوں نے کہا اعتماد کا ووٹ ہم لیں گے, مگر اس سے پہلے صالح حسین صاحب کو, چیمہ صاحب کو واپس لے آئیں گے. دیکھیے نا جی, ابھی تک تو یہ لگتا ہے کہ ان کی خواہش ہی ہے, لیکن یہ ایسی خواہش ہے جس کے پورے ہونے کا امکان تو موجود ہے. اس لیے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کا رویہ یہ نظر آتا ہے, کرائن یہ کہتے ہیں کہ وہ دخل نہیں دینا چاہتے. ٹھیک ہے, جب وہ دخل نہیں دے گی تو ویسے اگر آپ لاہور میں رہتے ہوں تو آپ کا گھر لاہور ہی میں ہے, جی جی, تو پرویز الہی بہتر ہے یا حمزہ بہتر ہے؟ پرویز الہی کے دور میں 1 ملین جابز پیدا ہوتی تھی, انتظامیہ امور بہترین تھے, انتظامی معاملات میں. جی, تو باقی حق تو نہ چودھری پرویز الہی کا تو نہ حمزہ کا ہے, نہ ان کی میجورٹی نہ ان کی میجورٹی. وہ کیوں حق تو وہ بیچ میں سے 25 آدمی نکل گئے, ٹھیک ہے, اب میجورٹی تو کسی کی ہے نہیں, فیصلہ ہے آزاد ارکان کے ہاتھ میں. اچھا, اب جس کی لاٹری نکل ہے جو اللہ کو منظور ہوگا بس. ٹھیک ہے, سوال ایک رہتا تھا, چلیے وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ, تھینکس سو مچ ارون صاحب. دیکھنے والوں کو شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.